उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। बहुत खूब, वाकई ही आबाद करने का फ़न समझते हैं। बहरहाल ये काफरिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर दाखिला हैं। सदर ने अपने साथियों का तारुफ कराते हुए कहा, अब जवाबी तारुफ मैं भी करा दूं। ये जो आपके साथ आया है ये मेरा इकलौता जवान मर्द शाकिर टाइगर है और ये मेरे साथी हैं जोसेफ और जवाना, और ये 4 स्टार्स हैं। स्टार नंबर 1, स्टार नंबर 2, स्टार नंबर 3 और स्टार नंबर 4। इमरान ने स्टार नंबर 1 कहते हुए सदीकी की तरफ इशारा किया और फिर बाकी साथियों का तारुफ करा दिया। आप साहिबान से मिलकर मुझे वाकई ही बेहद आनंद हो रही है, क्योंकि आप ऐसे जुराइम के खिलाफ जदोजहद करते हैं जो हर मुल्क में जुराइम समझे जाते हैं। क्योंकि इमरान साहब, अब मैंने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। सदर ने बाकी साथियों से बात करते करते इमरान से मुखातिब होकर कहा और इमरान मुस्कुरा दिया, वो मुजरिम और लड़कियां कहाँ हैं? अचानक सदर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, आइए, इमरान ने कहा और किले के दरवाजे की तरफ चल पड़ा। स्टार 4, अब तुम हमारी इन हाल्स की तरफ रहनुमाई करोगे जहां लड़कियां मौजूद हैं। इमरान ने चौहान से कहा और चौहान ने इस बात में सर हिला दिया और थोड़ी देर बाद ये काफिला चौहान की रहनुमाई में सीढ़ियां उतरता हुआ एक बड़े से हालनुमा कमरे में पहुंचा। तो इमरान के साथ साथ सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और इमरान इसके साथियों समेत सबके चेहरों पर शदीद तकलीफ़ और दुख के तासुरात नमूदार हो गए। इस हाल में मुख्तलिफ़ कौमियती की तकरीबन 250 के करीब लड़कियाँ मौजूद थी। इनके हाथ उनके उकब में बंधे हुए थे और इन सबके पैर एक लंबी जंजीर से बंधे हुए थे, और ये जंजीर दीवार में नस्ब एक लोहे के मजबूत कड़े से मुंसलिक थी। हर लड़की के एक पैर में लोहे का कड़ा था जो इस जंजीर से मुंसलिक था। लड़कियों के चेहरों पर इंतहाई खौफ और वहशत के तासुरात नमूदार थे। उनकी आंखें रो रो कर सूजी हुई थी। उनके जिस्मों पर लिबास भी नामुनासिब थे, अलबत्ता उनके बाजुओं पर नंबरों वाली पट्टियां बंधी हुई थी। वो लड़कियां इन लोगों को देखकर बेइख्तियार सिमट सी गई और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। ओहो, वेरी सैड। ये सब कुछ यहाँ काफरिस्तान में हो रहा है। ये मासूम फरिश्तों जैसी लड़कियाँ इस हालत में यहाँ रखी गई हैं। ओ काश ये मंजर में ना देखता, सदर ने बेइख्तियार रंधे हुए लहजे में कहा। दूसरे हाल में भी तकरीबन इतनी ही लड़कियां मौजूद होंगी और सदर साहब, ऐसा हर माह यहाँ होता है। आप इन लड़कियों की हालत देख रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बुरी हालत उनके वालिदैन, उनकी बहन भाइयों की होगी। इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। प्राइम मिनिस्टर साहब और वज़ीर दाखिला साहब, आप देख रहे हैं ये सब कुछ यहाँ पुलिस भी है, इंटेलिजेंस भी और बेशुमार दूसरी छोटी बड़ी एजेंसियाँ भी। लेकिन यहाँ इन सब की मौजूदगी के बावजूद क्या हो रहा है, ये सब हमारे लिए इंतहाई शर्मनाक है। ये साहिबान पाकिशिया से यहाँ आकर हमें ये सब कुछ दिखा रहे हैं और हम यहाँ काफरिस्तान में रहने के बावजूद इन मासूम बच्चियों के हाल से बेखबर हैं। सदर ने कहा, ये वाकई ही इंतहाई दर्दनाक मंजर है जनाब। मेरा तो ये सब कुछ देखकर रवा रवा कांप उठा है। वज़ीर आज़म ने भी दुख भरे लहजे में कहा, ये बच्चियाँ आपकी भी बेटियां हैं, और अगर आप नाराज़ ना हो तो ये सोचें कि कोई ऐसा वक्त भी आ सकता है कि आपकी बेटियां भी इस हालत में हो सकती हैं। इमरान ने कहा, इमरान साहब प्लीज़ हमें मज़ीद शर्मिंदा ना कीजिए। ये इंतहाई दर्दनाक मंजर में उसे ना जाने किस तरह बर्दाश्त कर रहा हूँ। मेरा दिल चाह रहा है कि ज़मीन फट जाए और मैं इसमें उतर जाऊँ। मैं इस मुल्क का सदर हूँ और इस मुल्क में इस तरह खुलेआम इन मासूम लड़कियों की मंडियाँ लग रही हैं, उन्हें बरसरे आम नीलाम किया जा रहा है। मैं आपका और 4 स्टार्स का ज़ाती तौर पर मशकूर हूँ। अगर आप मुझे यहाँ बुलाकर ये मंजर ना दिखाते तो यकीनन मेरे तसव्वुर में ये सूरत हाल आ ही ना सकती थी। अब आप बेफिक्र रहें, आप इस मुजरिम को मैं ज़ाती दिलचस्पी लेकर पूरे काफरिस्तान से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। सदर ने कहा, आप वाकई ही दर्दमंद दिल रखते हैं जनाब। मैंने इसलिए आपको यहाँ आने की तकलीफ़ दी थी कि आपको सही मानों में एहसास हो सके कि दौलत की लालच में इंसान किस हद तक नीचे गिर जाता है। इमरान ने कहा, मेरी बेटियों रो नहीं, तुम नीलाम होने से बच गई हो। मैं काफरिस्तान का सदर हूँ, ये वज़ीर आज़म और ये वज़ीर दाखिला हैं।
اب آپ نہ صرف یہاں سے رہا ہو جائیں گی بلکہ آپ کو آپ کے گھر تک باعزت طور پر واپس بھی پہنچا دیا جائے گا۔ صدر نے لڑکیوں سے مخاطب ہو کر اونچی آواز میں کہا تو لڑکیاں انتہائی حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ ان کا انداز ایسے تھا جیسے انہیں اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ جوزف اور جوانا، تم ان سب لڑکیوں کی زنجیریں اور ہاتھ کھول دو اور تم لوگ دوسرے حال میں جا کر وہاں موجود لڑکیوں کو تسلی بھی دو اور انہیں آزادی بھی دلاؤ۔ عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا، آئیے صدر صاحب، اب میں آپ کو چند اور مکروہ چہرے بھی دکھا دوں۔ عمران نے صدر سے مخاطب ہو کر کہا، کون؟ مجرموں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ صدر نے چونک کر کہا، ان معصوم لڑکیوں کی زندگیاں بچانے کے لیے ہمیں جو تیز اور فوری کارروائی کرنی پڑی ہے، اس کارروائی میں مجرم تو ہلاک ہو گئے ہیں لیکن وہ لوگ زندہ ہیں جو ان لڑکیوں کو خریدنے آئے تھے، جو ان کی بولی لگانے آئے تھے تاکہ انہیں خرید کر اپنے اپنے ملکوں میں پھیلے ہوئے کبا خانوں میں پہنچا سکیں، اور میں نے خاص طور پر جدوجہد کر کے انہیں زندہ بچا لیا ہے تاکہ آپ سرکاری سطح پر ان کی حکومتوں سے رابطہ کر کے ان لوگوں کو ان کے حوالے کر دیں تاکہ حکومتیں ان لوگوں سے تمام معلومات حاصل کر کے اس مکروہ دندے میں ملوث مجرم اور ان کبا خانوں کا خاتمہ کر سکیں۔ عمران نے کہا تو صدر صاحب نے اسبات میں سر ہلا دیا، آپ نے اچھا کیا، اس طرح واقعی ہی ان مجرموں کی سرکوبی ہو سکے گی، لیکن آپ مقامی مجرموں سے بھی کسی کو زندہ پکڑ لیتے تو یہاں کے مجرموں کی بھی سرکوبی ہو سکتی۔ پہلی بار وزیر داخلہ نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، شام سنگھ نے جو فائلیں تیار کی ہوئی تھی وہ میں پہلے ہی صدر صاحب کے حوالے کر چکا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ شام سنگھ کے بعد اس کی جگہ لینے والے مجرم ٹونی زندہ ہے، میں نے اسے جان بوجھ کر زندہ رکھا ہوا ہے تاکہ اس کی مدد سے کافرستان میں پھیلے ہوئے ان مجرموں کی مکمل سرکوبی ہو سکے۔ عمران نے جواب دیا، وہ اب ان تہ خانوں سے باہر آ گئے تھے۔ اوہ، کہاں ہے وہ؟ صدر نے چونک کر پوچھا۔ وہ ٹائیگر کی کار میں بے ہوش پڑا ہوا ہے، عمران نے جواب دیا۔ بے ہوش پڑا ہوا ہے اور کہیں وہ ہوش میں آ کر فرار نہ ہو جائے؟ صدر نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، نہیں، اسے مخصوص گیس سے بے ہوش کیا گیا ہے، اب جب تک اس گیس کا تریاک اسے انجیکٹ نہیں کیا جائے گا وہ ہوش میں نہیں آ سکے گا۔ عمران نے کہا تو صدر نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ عمران ان سب کو لے کر اس طرف آیا جہاں خاور اور دوسرے ساتھیوں نے کارروائی کی تھی۔ یہ بھی ایک بڑا سا ہال تھا اور اس ہال میں بھی تقریباً 60 مختلف قومیتوں کے افراد فرش پر ٹیڑھے میڑھے انداز میں بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ ان سب کے ہاتھ ان کے عقب میں نائلون کی باریک رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ تو یہ ہیں وہ مکروہ لوگ۔ کاش میں ملک کا صدر نہ ہوتا، ایک عام آدمی ہوتا تو میں اپنے ہاتھوں سے ان کے جسموں کی ایک ایک بوٹی علیحدہ کر دیتا، لیکن میں کیا کروں، میرے ہاتھ قانون کی بالادستی نے باندھ رکھے ہیں۔ صدر نے بڑے نفرت بھرے لہجے میں کہا اور پھر ایک طویل سانس لے کر وہ واپس مڑ گئے۔ آئیے اب ان مجرموں کی شکل بھی دیکھ لیں جو یہاں تعینات تھے، عمران نے کہا، اور پھر وہ انہیں لے کر اس حال میں آ گیا جہاں مجرموں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ حال کا فرش ان کے خون سے رنگین ہو رہا تھا۔ یہ تو یوں لگتا ہے جیسے انہیں یہاں اکٹھا کر کے ایک ہی وقت میں مارا گیا ہو۔ صدر نے کہا، ایسی نہ جانے کتنی کارروائیاں کرنی پڑی ہیں صدر صاحب، پھر ہم ان لڑکیوں کو زندہ اور صحیح سلامت بچا سکے ہیں۔ عمران نے جواب دیا اور پھر وہ سب مڑ کر اسی حال سے باہر آ گئے۔ اسی لمحے ٹائیگر واپس آتا دکھائی دیا۔ ٹائیگر کار میں سے بے ہوش ٹونی کو اٹھا لاؤ، عمران نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا قلعے کے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ یہاں فورس کیسے منگوائی جائے تاکہ ان لڑکیوں کو بھی نکالا جا سکے اور ان مکروہ زندہ مجرموں کو بھی کنٹرول کیا جا سکے؟ صدر نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، آپ ٹرانسمیٹر پر کال کر کے فورس منگوا سکتے ہیں، عمران نے کہا اور جیب سے ٹرانسمیٹر نکال کر اس نے اسے خود ہی صدر صاحب کی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی، اور پھر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس نے ٹرانسمیٹر صدر صاحب کی طرف بڑھا دیا۔ لیجئے اپنے ملٹری سیکریٹری سے بات کر لیجئے، عمران نے کہا تو صدر نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ٹرانسمیٹر لے لیا۔ میں اپنے ساتھیوں کو بلا لاؤں، آپ اس دوران کال کر لیجئے، عمران نے کہا اور اس حال کی طرف بڑھ گیا جہاں لڑکیاں قید تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ اس کے ساتھی تھے۔ میں نے ملٹری کی خصوصی فورس منگوا لی ہے اور ان لڑکیوں کو لے جانے کے لیے گاڑیاں بھی منگوائی ہیں۔ انہیں یہاں سے پہلے پریزیڈنٹ ہاؤس لے جایا جائے گا، وہاں انہیں مناسب لباس مہیا کیا جائے گا اور پھر انہیں ان کے گھروں تک پہنچانے کے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے۔ صدر نے عمران کے واپس آنے پر اس سے مخاطب ہو کر کہا اور ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑا ہوا ٹرانسمیٹر اس کی طرف بڑھا دیا۔
میں نے ان لڑکیوں کو تہہ خانوں تک ہی محدود رکھنے کا آپ کی گارڈ کو کہہ دیا ہے کیونکہ ان کا اس طرح نامناسب لباس میں باہر آنا مناسب نہیں ہے۔ عمران نے کہا تو صدر صاحب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے ٹائیگر کاندھے پر بے ہوش ٹونی کو اٹھائے وہاں پہنچ گیا اور پھر اس نے ٹونی کو صدر اور ان کے ساتھیوں کے سامنے زمین پر لٹا دیا۔ یہ ٹونی ہے، شام سنگھ کا جانشین۔ اس سے آپ کو شام سنگھ کے تمام مجرم گروپوں کے نام اور پتے مل جائیں گے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی بوتل نکال کر صدر صاحب کے حوالے کر دی۔ یہ لیجئے، اسے جب آپ اس ٹونی کے جسم میں انجیکٹ کریں گے تو یہ ہوش میں آ جائے گا، عمران نے کہا تو صدر نے شیشی لے کر وزیر داخلہ کی طرف بڑھا دی۔ اور یہ لوگ جو اس حال میں بندھے ہوئے ہیں اور بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، انہیں کیسے ہوش میں لایا جائے گا؟ وزیر داخلہ نے شیشی لیتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، انہیں جب تک آپ پانی نہیں پلائیں گے یہ ہوش میں نہیں آئیں گے، ان کے حلق میں پانی ڈالیں گے یہ ہوش میں آ جائیں گے۔ عمران نے جواب دیا تو صدر اور وزیر داخلہ کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، عمران نے کہا۔ او نہیں، آپ ہی ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ ہاؤس چلیں، آپ کی اس کارروائی نے آپ کی عزت میرے دل میں بے حد بڑھا دی ہے، آپ میرے ذاتی مہمان ہوں گے، صدر نے کہا۔ فی الحال تو آپ ان لڑکیوں کے سلسلے میں مصروف ہوں گے، اس لیے فی الحال تو اجازت دیں، پھر کبھی کوئی موقع پیش آیا تو آپ کی میزبانی سے ضرور لطف اندوز ہوں گے۔ البتہ اتنی گزارش ہے کہ ان لڑکیوں میں سے جن کا تعلق پاک ایشیا سے ہو انہیں آپ پاک ایشیا سفارت خانے بھجوا دیں تاکہ پاک ایشیا کے سفیر انہیں پاک ایشیا بھجوا سکیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، پہلے میں نے آپ سے ملاقات پر مسرت کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن اب میں برملا کہتا ہوں کہ آپ سے ملاقات پر مجھے دلی مسرت ہوئی ہے۔ کاش آپ جیسے عظیم انسان کافرستان میں بھی پیدا ہوتے۔ باقی جیسے آپ نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا، صدر نے بڑے خلوص بھرے لہجے میں کہا اور ساتھ ہی انہوں نے مصافیہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ آپ کے اس خلوص کا بے حد شکریہ جناب، آپ واقعی ہی اعلیٰ ظرف کے مالک ہیں، لیکن جناب یہ عرض کر دوں کہ میرے پیر و مرشد تو کافرستان کے ہی ہیں، کرنل فریدی، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ ہاں، وہ بھی آپ کی طرح عظیم انسان ہے، لیکن شاید وہ اب ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، اس لیے اب ہماری خواہش کے باوجود وہ واپس آنے پر تیار نہیں، صدر نے کہا۔ اب کیا کہوں جناب، آپ کافرستان کے صدر ہیں، لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان تمام پالیسیوں کو بدل دیں جن کی وجہ سے پیر و مرشد کرنل فریدی کافرستان چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور ان کی وجہ سے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو بھی کافرستان کے خلاف کارروائی کرنی پڑتی ہے؟ گو مجھے معلوم ہے کہ آپ کے لیے ایسا کرنا مشکل ہے، لیکن میرا خیال ہے آپ میری بات پر ٹھنڈے دل سے غور ضرور کریں گے۔ گڈ بائے، عمران نے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا وہ قلعے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی باہر آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کاروں میں سوار تیزی سے واپس موہن پورہ کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ عمران صاحب، آخر آپ نے صدر کو مجبور کر ہی دیا کہ وہ آپ سے ملاقات پر مسرت کا اظہار کریں، صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے تو صرف اتنا کیا ہے کہ کافرستان کے صدر صاحب کو مذکر سے مونس تک پہنچا دیا ہے، عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا۔ مذکر سے مونس تک پہنچا دیا ہے؟ کیا مطلب؟ صدیقی نے حیران ہو کر کہا۔ عمران صاحب کا مطلب ہے کہ انہوں نے صدر صاحب کو اغوا شدہ لڑکیوں تک پہنچا دیا ہے، عمران کے بولنے سے پہلے چوہان نے اپنی طرف سے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ وہ اگر ان لڑکیوں تک نہ پہنچتے تو پھر میرے پاس دوسرا طریقہ بھی تھا کہ ان اغوا شدہ لڑکیوں کو پریزیڈنٹ ہاؤس پہنچوا دیتا، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر آپ کا مذکر سے مونس تک پہنچانے کا کیا مطلب؟ اس بار چوہان نے بھی حیران ہوتے ہوئے کہا۔ پہلے وہ آنند تھے لیکن اب مسرت تک پہنچ گئے، عمران نے جواب دیا۔ تو پہلے چند لمحوں تک کار میں خاموشی رہی، لیکن پھر سب بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے کیونکہ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ آنند کا لفظ مذکر جبکہ مسرت کا لفظ مونس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔
press the bell icon.